बेटा किताबें बंद करें। हमारी गुफ्तगू कलाम के बारे में थी। कलाम के बारे में इन्होंने ये फरमाया कि ऐसा लफ्ज़ है जो मुफीद है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये फरमाया कि मुफीद का मतलब क्या है, जिस पर सुकूत करना सही हो। बाज़ ने कहा मुतकल्लिम का सुकूत, बाज़ ने कहा सामे का सुकूत, बाज़ ने कहा दोनों का सुकूत, ठीक। उसके बाद फिर कलामुना के बाद इन्होंने लफ्ज़ कहा, कौल नहीं कहा, ठीक है। क्यों? इसलिए कि कौल राय और एतकाद की माना में भी इस्तेमाल होता है। तो इस हवाले से अगर हम कहते कलामुना कौलुन, तो कौलुन की 3 माना है। कितनी मानी है बेटा? 3। एक कौल बेमाना बोलना, दूसरा कौल बेमाना राय नज़रिया, तीसरा कौल बेमाना एतकाद अकीदा। अब जब आप कहते हैं कलामुना कौलुन, तो ये तीनों माने हमारे जहन में आ जाती हैं कि पता नहीं आप कलाम बोलने को कह रहे हैं, या कलाम नज़रिए को कह रहे हैं, या कलाम एतकाद को कह रहे हैं। और ये तारीफ़ जब भी किसी चीज़ की जाए तो कोशिश ये करनी चाहिए उसमें कोई मुश्तरक लफ्ज़ इस्तेमाल ना हो। मुश्तरक उस लफ्ज़ को कहते हैं जो लफ्ज़ एक हो और माना ज़्यादा हो, ठीक है। इसलिए इन्होंने जो है क्या कौल को इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन लफ्ज़ पर भी एक एतराज़ तो है कि भाई लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है मुस्तमल पर भी, मुहमल पर भी। जैसे हम अपनी ज़बान सिंधी में कहते हैं पानी बाणी। अब ये बाणी लफ्ज़ तो है, लेकिन ये तो कोई माना नहीं देता है, तो नतीजे में इससे कलाम भी नहीं बन सकता है। तो बहरहाल खामी उसमें भी है, खामी उसमें भी है। बेहतर ये है कि फिर हम कहें कि भाई शेर जंगल का बादशाह है, उसकी मर्ज़ी अंडे दे, उसकी मर्ज़ी बच्चे दे। कौल में भी खामी है, लफ्ज़ में भी खामी है, ठीक है। लेकिन कौल में एक खूबी भी है, वो ये है कि आप मंतिक में पढ़ेंगे कि वो जिनसे करीब है कलाम की, और तारीफ़ में जिनसे करीब लाई जाए तो बेहतर। लफ्ज़ जिनसे करीब नहीं है, कौल जिनसे करीब है, फिर तो कौल को लाना चाहिए था। बहरहाल मुसन्निफ़ ने यहाँ पर लफ्ज़ कहा, अपनी दूसरी किताब में क्या कहा है? कौल कहा है, ठीक। उसके बाद फिर कलमे की तारीफ़ करते हैं। बेटा क्या करते हैं? कलमे की तारीफ़। कलमा उस लफ्ज़ को कहते हैं जो वज़अ के ज़रिए किसी माना पर दलालत करे। वज़अ का मतलब क्या है? एक लफ्ज़ को एक माना के मुकाबले में मुअय्यन कर देना। मसलन जब ये सांप पैदा हुए तो माँ के पेट से जब आए थे, इनका कोई नाम तो नहीं था ना। हमारे सिंधी की रस्म के मुताबिक 7वें दिन इनका नाम रखा गया। आए वालिद साहब से पूछा कि क्या नाम रखें, तो वो कहेंगे इसका नाम परवेज़ है। यानी उस दिन से परवेज़ को ईजाद किया गया, या उस दिन से परवेज़ को मुअय्यन किया गया। किसके लिए? इस इंसान के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे सामने एक मुर्गी को ज़िबह करके उसकी खाल वगैरह उतार के यहाँ रखा गया। अब हमने कहा सिंधियों को, उर्दू वालों को, भाई इसको क्या कहें? भाई इसको गोश्त का नाम दे दो। तो गोश्त का लफ्ज़ वज़अ किया गया इसके लिए, ठीक है। तो कहते कलमा वो है जो वज़अ के ज़रिए किसी माना पर दलालत करे, ठीक है। फिर फरमाते कभी कभी कलमा कहकर हम उसे मुराद कलाम लेते हैं। यानी हम कहते कलमा है, तो कलमा तो वो होता है जिसमें कोई निस्बत वगैरह नहीं होती। मसलन सिर्फ परवेज़ ये कलमा है, ठीक। कलाम क्या है? परवेज़ बैठा है, ये कलाम हो जाएगा, ठीक है। तो कहते कभी कभी होता कलाम है, लेकिन उसको नाम जो क्या है कलमे का दे देते हैं। जैसे हमारे सुन्नी भाई जो है, भाई 5वां कलमा सुनाओ। कलमा तो एक लफ्ज़ को बोलना चाहिए ना, लेकिन वो पूरे जुमले का मुराद लेते हैं। या भाई तुम शियों वाला कलमा सुनाओ, तो आप भी फ़ौरन कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलियुन वलियुल्लाह। तो ये बताएं जुमला है, कलाम है या कलमा है कलाम। लेकिन कलमा जो है क्या है, इस कलाम के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद फिर अगर आपकी हिम्मत हो
تو پھر جو ہے جناب علائم اسم شروع کرتے ہیں کہ اسم کی علامتیں کیا ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں عربی زبان میں جو بھی کام کرنا ہے نا بیٹا، ان 3 چیزوں پہ کام کرنا ہے، اسم، فعل، حرف. جب تک ہم نہیں پہچانیں گے تب تک ہمارے لیے پریشانی ہوگی. مثلا مبتدا کون واقع ہوتا ہے؟ اسم. ٹھیک ہے، تو پہلے تو ہم پہچانے نا کہ یہ اسم ہے. اچھا جناب فاعل کس کو چاہیے؟ فعل کو. تو پھر ہم فعل کو بھی پہچانیں. ٹھیک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو نہ مستند الیہ ہو سکتی ہے نہ مستند بہ، یا یوں کہیں نہ مبتدا واقع ہو سکتی ہے نہ خبر و حرف. تو حرف کی بھی کوئی علامت ہو پھر ہم کہیں گے کہ یہ بھائی حرف ہے. تو وہ تینوں کی علامتیں آپ کو بتائیں گے. بالکل آسان علامتیں ہیں جو ہدایہ میں، عوامل میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. اگر آپ کے چہرے نے میرا ساتھ دیا تو میں آگے بھی پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واحد ہو کلمتن. بھائی میرے کہتے ہیں کلم کا واحد کیا ہے؟ کلمہ. اس میں پھر تا لگے گی. والقول ام، اور قول جیسے عام ہے. بیٹا کیا ہے؟ قول عام. اور نیچے شرح میں اس کی مزید وضاحت پڑھیں گے. وکلمتن، ویسے ہم تو کلمہ پہ عادی ہے نا، لیکن وکلمتن اس سے مراد وہی کلمہ ہے. اور کلمہ بہا، اس کے ذریعے کلام قد یؤم، کبھی کبھی کلام کا ارادہ کیا جاتا ہے. یعنی ہم لفظ کلمہ بولتے ہیں لیکن اس سے ارادہ کس کا کرتے ہیں محمد حسین؟ کلام کا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے جناب 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 آپ کا بعد بھی کسی استاد کے پاس درس تو نہیں ہے؟ ہاں ہاں کڑو سائیں چاہے بھی پیچھے نہیں جو کون آئیو بس یہاں تک پڑھیں، پھر اگر وقت بچتا ہے تو آگے بھی پڑھیں گے. واحد ہو کلمتن. بیٹا واحد ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے، کلم کی طرف پلٹائیں تو بہتر ہے. اس کا واحد کلمہ ہے. وہی ہے یہ کلمہ. کما قال فی تسہیل، جیسے کہ مصنف صاحب نے کتاب تسہیل میں اس کی تعریف کی ہے. لفظ، ایک لفظ ہے. مستقل. بھائی کیا ہوا عارف صاحب؟ مجلس کی وجہ سے درس بھی آپ کا گم ہو گیا کیا؟ نہیں ہے آپ کے پاس؟ ہاں ارے سب حافظ تھی آنے ان کے کیرتے ہوئے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. وہی کما قال کون لتون، وہی کلمہ کما قال فی تسہیل، جیسے کہ مصنف صاحب نے کتاب تسہیل میں کہا لفظ مستقل. لفظ مستقل ہوتا ہے یعنی مرکب نہیں ہوتا. ویسے مستقل تو غیر مستقل کی معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ یوں کہیں کہ یہ لفظ جو ہے کیا ہے؟ غیر مرکب. آپ کہتے ہیں کوئی ایسا لفظ ہے جو غیر مرکب ہو؟ بھائی الفابیٹ سے تو سب مرکب ہے. زید یہ بھی مرکب ہے، کسے؟ زا یا دا، لیکن کسی لفظ کے ساتھ مرکب نہیں ہے. ویسے تو جو بھی لفظ ہوگا حروف سے بنے گا، تو حروف سے تو مرکب ہوگا لیکن الفاظ سے مرکب نہیں ہوگا. دال، اور وہ دلالت بھی کرتے ہیں معنی پر بالوضع، وضع کے ذریعے. وضع کا مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ کو ایک معنی کے ساتھ معین کرنا. تحقیقاً وہ لفظ نظر آئے گا کبھی، اور تقدیراً کبھی چھپا ہوا ہوگا پھر بھی ہم اس کی معنی کر لیں گے. اور منویٌ، یا کبھی اس کی معنی کو ذہن میں رکھا جائے گا معہو اس لفظ کے ساتھ. کذالک، ایسے یعنی وضع کے ذریعے. والقول اما الکلام والکلمہ والکلمۃ، فرماتے قول جو ہے اس کے معنی کا دائرہ وسیع ہے. قول کلام کو بھی قول کہہ سکتے ہیں، کلم کو بھی قول کہہ سکتے ہیں، کلمہ کو بھی قول کہہ سکتے ہیں. اے یطلقو، اس کا مطلب یہ ہے یطلقو بمعنی یستعمل، قول کو استعمال کیا جاتا ہے علی کل واحد منہا. بیٹا منہا کی ضمیر واحد مونث کی ہے جو ان تینوں کی طرف جا رہی ہے. یعنی کلام پر بھی قول استعمال ہوتا ہے، کلموں پر بھی، کلمہ پر بھی. ولا یطلق علی غیرہا. اچھا ان کے علاوہ کسی دوسری بات پر جو ہے کہ قول استعمال نہیں ہوتا. وہ دوسری باتیں کیا ہوتی ہیں؟ بیٹا یہ روڈ کے کنارے جو بورڈ اشاروں کے لگے ہوتے ہیں، سیدھی طرف مڑنا ہے، الٹی طرف مڑنا ہے، آگے چوراہا ہے، آگے
एयरपोर्ट है, आगे होटल है, होटल के निशान पता है क्या होता है? वहाँ पर एक बोर्ड पे, ठीक है, एक चम्मच और एक कांटे की ऐसे तस्वीर लगी हुई होती है, यानी समझ जाओ कि यहाँ पर ये क्या है, होटल है। वकिलमतुन, बेटा अब इन्होंने शेर की वजह से किलमा कह दिया, वैसे तो कलिमतुन कहते तो बेहतर था। वकिलमतुन बेहा, बेहा की ज़मीर भी किलमा की तरफ जाएगी, और किलमा के ज़रिए कलामुन कद युअम, कलाम का कभी कभी इरादा किया जाता है। अब भाई देखें, यहाँ पर शायर और शारह, शारह किसे कहेंगे? जिसने शरह लिखी, शायर जिसने शेर लिखा, इनमें झगड़ा हो रहा है। शायर साहब यौम पर कद ला रहे हैं, इसका मतलब कभी कभी इरादा किया जाता है, कभी कभी का हमें तर्जुमा करना चाहिए। फिर शारिक अयुक्सद कसीरन फी लुगते, ये फिर कहते नहीं भाई बहुत ज़्यादा इरादा किया जाता है। भाई अगर बहुत ज़्यादा का तर्जुमा करना था फिर तो फेल मुज़ारे पे कद नहीं होता, और अगर कद है तो फिर आपको हक नहीं है कि कसीर का तर्जुमा करें, फिर आप कलील का तर्जुमा करें। ला फिल इस्तिलाह, बेटा इस्तिलाह में कलाम को कलमा नहीं कहते हैं, लेकिन जो क्या लुगत के एतबार से, ठीक है, क्योंकि इस्तिलाही कलाम बेटा क्या होता है? मायश्तमिलो, ठीक है, अलल रुकनैन या मायश्तमिलो अल मुस्नद इलैहि वल मुस्नद बिही। इस्तिलाही कलाम वो है जिसमें मुस्नद इलैहि और मुस्नद बिही हो। वो इस्तिलाह वाला कलाम कलमे से मुराद नहीं लेते हैं, लेकिन लुगत में अरबी ज़बान के लिहाज से हम कलमा कह के उससे कलाम का इरादा करते हैं। का कौल है, जैसे अरबों का कौल है फी ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको क्या कहते हैं? कलिमतुल इखलास। भाई ये इखलास वाला कलमा, इखलास यानी खुलूस वाला कलमा है, यानी आपने एक खुदा के अलावा बाकी सब की क्या कर दी? नफी। कलमा कहते हैं, हकीकत में ये कलमा नहीं है बल्कि ये क्या है? कलाम है। वहाज़ा, भाई ये ऐसा क्यों करते हैं कि कलाम को कलमे का नाम देते हैं? फरमाते हैं मिन बाब तस्मीयत शैब, इसमें जुज़ ही, इस उन्वान से है कि हम एक चीज़ पर उसके जुज़ का नाम रख देते हैं। मसलन मोहम्मद हुसैन साहब अपने गांव की इज़्ज़त को बुलंद किए हुए हैं, तो उर्दू का तो पता है ना, हम सिंधी में बोलते हैं कि सही ही असांजे गोठे जो नक्का, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक। तो अब हालांकि हम कहते हैं कि मोहम्मद हुसैन नहीं, एक जुज़ का नाम हमने क्या कर दिया? कुल पर रख दिया। सुम्मा शरअ, सुम्मा का मतलब क्या है भाई? कलमे कलाम की वदाहत करने के बाद। शरअ का फाइल कौन है? शायर इब्न मालिक। इब्न मालिक ने शुरू कर दिया किसमें? फी अलामत कुल्ले मिनल इस्म वल फ़िल वल हर्फ, इस्म की अलामतों को और फ़ेल की अलामतों को और हर्फ की अलामतों को। अलामातुल इस्म, अब सबसे पहले किसको बयान करते हैं? अलामात इस्म को। भाई ये क्यों? भाई मेरे सुने, अगर आपके दस्तरखाने पे मुआशरती और दुनियावी हिसाब से बड़ा आदमी भी हो, गरीब आदमी भी हो, तो आप खाने की इब्तिदा कहाँ से करेंगे? बड़े आदमी से, ठीक है। इसी तरीके से ये जो तीन भाई हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ, इनमें सबसे बड़ी हैसियत इस्म की है। बड़ी हैसियत किसकी है? इस्म की। क्यों? वो कलाम का मुस्नद इलैहि भी वाक़ हो सकता है, मुस्नद पे वो डबल किरदार अदा कर सकता है, उसकी हैसियत बड़ी है, इसलिए हमने उसके रुतबे और हैसियत की वजह से इब्तिदा भी उससे की। उसके बाद दूसरी हैसियत फिर फ़ेल की है, तो हम फ़ेल को बयान करेंगे। हर्फ बेचारा तो हर्फ है, ठीक है, यानी जिसकी कोई हैसियत नहीं है। जैसे हुरूफ में हर्फ इल्लत की हैसियत नहीं होती, जब भी हर्फ में कोई गिराना होता है फ़ौरन हर्फ इल्लत को गिरा दो। जैसे हम सिंधी में बोलते हैं कि भरी बेड़िए में वाणियों गौरो, यानी एक किश्ती भरी हुई थी इंसानों से, वो डूब रही थी, तो किश्ती चलाने वाले ने कहा कि अगर एक बंदा कम हो जाए तो किश्ती बच जाएगी। तो उनमें ढूंढा एक बनिया बैठा था, कहा बनिया तुम को हम फेंकेंगे पानी में। कहा भाई सब, कहा नहीं तुम। तो फिर ये एक ज़रबुल मसल मशहूर हो गई कि भरी किश्ती में बनिया ही वज़नी है, बाकी कोई वज़नी नहीं है। वह बदअ भी वही शरअ की माना में है। वह बदअ बे अलामतल इस्म, हकीकत में बेटा अलामत की जगह पे अलाइम होता तो बेहतर था, अली रज़ा, क्योंकि एक तो अलामत नहीं है ना, बहुत सारी अलामतें हैं। मगर ये कि यहाँ फिर चलें, एक बात है उसको छोड़ते हैं। ले शरफ़ ही, ले शरफ़ इल्लत बता रहा है
کہ اسم کے ذریعے کیوں انہوں نے ابتدا کی؟ لشرف الاسم، اس لیے کہ اسم کو شرف حاصل ہے، اللہ قسیمئی ہے، اپنے دونوں قسیم پر۔ بیٹا پھر کبھی پریشان نہیں ہونا، قسیم اور قسم میں، قسم کیا ہے، مقسم کیا ہے، اور قسیم کیا ہے۔ مقسم وہ چیز جس کو بانٹا جاتا ہے، وہ چیز جس کو تقسیم کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ ہم کہتے ہیں کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، تو یہ کلمہ کیا ہو گیا، مقسم۔ اس سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان کو بولتے ہیں قسم، اور ان چیزوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کیا بولتے ہیں، قسیم۔ باپ مقسم ہو گیا، اس کے بیٹے قسم ہو گئے، اور بیٹوں کا آپس میں تعلق پھر کس کا ہو گیا، قسیم والا ہو گیا۔ بیٹا قسیمئی ہے کی ضمیر بھی اسم کی طرف جائے گی، کیوں؟ بے استغناء الاسم عنہما، اس لیے کہ اسم صاحب جو ہیں وہ تو بے نیاز ہو جاتے ہیں عنہما، ان دونوں سے۔ زید قائم، بیٹا زید کھڑا ہے، یہ جملہ ہو گیا یا نہیں؟ جملہ ہو گیا۔ اب زید نے فعل بھی نہیں مانگا، قائم نے بھی فعل حرف نہیں مانگا، بس 2 اسم آئے، ہماری گفتگو کو کمپلیٹ کیا، اور فعل اور حرف کے محتاج نہیں ہوئے۔ لقبول الاسم الاسناد، اس لیے کہ اسم قبول کرتا ہے بیٹا نسبت دینے کو، بے طرفی ہے، اسناد کے دونوں طرف۔ اسناد کے 2 طرف کون سے ہیں؟ مسند الیہ اور مسند بہ۔ آپ نیچے جا رہے ہیں میرے خیال میں، کہاں سے پڑھیں؟ ہاں چلے نیچے حاشیے میں نہیں جانا ہے۔ وہ احتیاجہما، اور یہ دونوں محتاج ہیں، کون؟ فعل اور حرف، الیہ اسم کی طرف۔ فقال، تو پھر مصنف صاحب نے فرمایا، بالجر، بھائی میرے جر کے ذریعے۔ فرماتے جر کہا، حرف جر نہیں کہا، جر کہا۔ علی رضا، جر کہنا اچھا ہے حرف جر سے، کیونکہ جر کہا تو اس میں مجرور بالحرف بھی آ گیا، مجرور بالاضافت بھی آ گیا۔ اگر حروف جر کی قید لگاتا تو پھر اس میں مضاف الیہ کو شامل نہیں کرتا۔ وہ بالجر، فرماتے ہیں وہ یہ جر کہنا اولا بہتر ہے من ذکر حرف الجر، کہ یہ ذکر کرتا حرف جر کا، کیوں؟ لتناول ہی الجر بالحرف والاضافہ، لتناول ہی کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ جر کی طرف۔ یہ جر شامل ہوتا ہے جر بالحرف کو بھی اور جر بالاضافت کو بھی۔ قالہ فی شرح الکافیت، بھائی یہ جو ہم نے بات کہی کہ جر کہنا حرف جر سے بہتر ہے، یہ کہاں کہا ہے؟ شرح کافیہ میں مصنف نے یہ بات کہی ہے۔ قالہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یعنی یہ جو پورا مطلب تھا وہ اولا من ذکر حرف الجر، اس بات کو مصنف نے کہا ہے شرح کافیہ میں۔ قلتو، میں کہتا ہوں، لیکن سیاتی، بھائی مولوی یعنی اعتراض، اے مصنف آپ تو مضاف الیہ کو بھی مجرور حرف کے ذریعے مانتے ہیں، اضافت کے ذریعے مجرور نہیں ہے، تو نتیجے میں بالحرف الجر بھی کہتے تو بھی وہ اضافت کو بھی شامل ہو جاتا۔ صرف فرق یہ ہے کہ مجرور میں حرف جر نظر آتا ہے اور مضاف میں حرف جر نظر نہیں آتا، لیکن جر دینے والا تو وہی حرف ہے۔ میں کہتا ہوں یا میں نے کہا، لیکن سیاتی ان قریب آئے گا، ان مذہب المصنف، بے تحقیق مصنف کا نظریہ کیا ہے؟ ان المضاف الیہ مجرور بالحرف المقدر، مضاف الیہ بھائی مجرور ہے کس کے ذریعے؟ حرف مقدر کے ذریعے۔ فذکر حرف الجر، تو پھر اگر حرف جر کا ذکر کرنا تھا تو شامل لہ، وہ مضاف الیہ کو بھی شامل ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ تو نتیجے میں حرف جر کہنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب دیکھیں شرح والے نے شاعر صاحب پر اعتراض کر کے اس کی گردن نیچے جھکا دی، پھر کہتے نہیں شاید انہوں نے دوسرے نحویوں کے نظریے کو بھی مد نظر رکھا ہو، کیونکہ کچھ نحوی کہتے ہیں کہ حرف جر کے ذریعے جر نہیں ہوتی مضاف کو الیہ کو، بلکہ اضافت کی وجہ سے ہوتی ہے، تو دوسروں کے خیال کی وجہ سے انہوں نے حرف جر کہا اور حرف کا لفظ نہیں کہا۔ الا مگر ان یرائی، یرائی کا فاعل کون ہے بیٹا؟ مصنف، مصنف نے رعایت کی ہو مذہب غیر ہی، اپنے غیر کے نظرے کی، فتأمل، بیٹا اس میں غور کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم نے ایک توجیہ بتا دی، کیونکہ ہمیں بھی دین بھی یہ کہتا ہے ضع امر اخیک علی احسن ہی،
اپنے بھائی کی بات میں اگر برائی کا بھی احتمال ہو اچھائی کا بھی احتمال ہو تو تم اس کو اچھائی پر حمل کرو، برائی پہ حمل نہیں کرو۔ مثلا اگر ایک لڑکا، میں اپنی مثال دوں، پرنسپل کے کمرے میں آتا ہے، جب وہ باہر نکلتا ہے تو آپ کے ذہن میں 2-3 باتیں آتی ہیں، یار پرنسپل صاحب بھی لڑکوں کو اکیلے میں بلاتے ہیں، برا ذہن۔ پھر وہیں پر یہ بھی تو آ سکتا ہے کہ پرنسپل نے شاید اس سے پانی مانگا ہو، ٹھیک۔ جب تک واضح ثبوت نہ ہو تو آپ اچھے پہلو پہ بات کو حمل کریں، برائی پہ حمل نہیں کریں۔ وہ تنوین، اور جناب دوسری قسم جو ہے کیا ہے، وہ تنوین کی ہے، ٹھیک۔ بیٹا وہ کیا ہے، وہ بھی اسم کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی جر بھی بیٹا کس پہ آتا ہے، اسم پہ، اسم کی نشانی ہے۔ کوئی بھی چیز مجرور ہوگی تو آپ اس کو جو ہے کیا ہے، فعل بھی نہیں کہیں گے، حرف بھی نہیں کہیں گے۔ پھر تنوین، پھر تنوین کی 4-5 قسمیں ہیں۔ المنقسم، وہ تنوین جو تقسیم ہوتی ہے لتمکن، ایک کو تنوین تمکن کہتے ہیں، تمکن یعنی معرب والی تنوین، معرب پہ وہ تنوین آتی ہے، مبنی پہ وہ تنوین نہیں آتی ہے۔ دوسری تنوین تنکیر، نکرے پر تنوین آتی ہے، معرفے پر تنوین نہیں آتی۔ تیسری تنوین مقابلہ، مقابلہ یعنی کسی اور لفظ میں تنوین نہیں آئی، اس کے مقابلے میں اس میں تنوین آئی ہے۔ ٹھیک ہے، بس سائیں صاحب ملو تھا بابا، ٹھیک۔ تنوین مقابلہ یعنی وہ تنوین جو کسی اور کے مقابلے میں آتی ہے۔ جب آپ جمع مذکر سالم بناتے ہو بیٹا تو اس کے آخر میں کیا لگاتے ہو، حالت رفعی میں واو نون اور حالت نصبی جری میں یا نون، مسلمون، مسلمین۔ اب اس کے مقابلے میں ہم نے بنائی مسلماتن، یہ جو تن پہ تنوین ہے نا، یہ اس مذکر والے واو نون کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسری قسم۔ چوتھی قسم تنوین عوض، تنوین عوض کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کلمے کو گرا، بھائی پرویز توجہ ادھر کرو نا، ہم کسی کلمے کو گرا دیتے ہیں، اس کے عوض کیا لے آتے ہیں، تنوین۔ جیسے آپ پڑھتے ہوں گے ہین اذن، پڑھا ہے کبھی، ٹھیک ہے، اصل میں وہ تھا ہین از کان کذا، کیا تھا، ہین از کان کذا، کان کذا کو گرا دیا، اس کے عوض میں آپ کیا لے آئے، تنوین لے آئے۔ وہ حد ہو، یہاں پر حد جو ہے کیا ہے، حد بندی کی معنی میں نہیں، تعریف کی معنی میں ہے۔ ہو کی ضمیر تنوین کی طرف جا رہی ہے۔ تنوین کی تعریف تو سنا دو علی رضا کو، پھر کل اپنے والد صاحب سے شکایت نہ کریں۔ نون، بھائی تنوین ایک ایسی نون ہوتی ہے تثبت لفظا لا خطا، جو پڑھنے میں تو باقی رہتی ہے، لکھنے میں نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہیں جاءنی زیدن، آپ کے منہ سے نون کی آواز نکلی یا نہیں نکلی؟ رأیت صادقا، نون کی آواز نکلی نہیں نکلی؟ نکلی۔ لکھنے میں آتی ہے؟ لکھنے میں نہیں آتی ہے۔ وَنِدَا، بات بالکل آسان ہے، کہیں تو پڑھوں، نہیں تو میرے خیال میں بھائی اسم کی علامتیں پڑھ دیں، فعل تک پہنچا دیتے ہیں۔ وَنِدَا، اور اسم کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ منادہ ہو۔ کیا ہمیشہ منادہ ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں، ہمیشہ منادہ ہونا علی رضا ضروری نہیں ہے، بلکہ اے صلاحیت لأن ینادا، یعنی اس میں صلاحیت ہو منادہ واقع ہونے کی۔ ہاں تو جی ہاں ٹھیک ہے، ایک منٹ نہیں، صلاحیتیں ہونا چاہیے، بالجر و تنوین و نداء۔ اب اے کے ذریعے تفسیر کر رہا ہے کس کی، ندا کی، یعنی اس میں صلاحیت ہو منادہ واقع ہونے کی۔ وہ المعرفت، بیٹا یہ ال بھی الے ہونا چاہیے کیونکہ تو ہو رہا ہے، اور اسم جو وہ تعریف والے ال کو قبول کرتا ہے۔ وما یقوم مقام ال، یا وہ چیز جو ال کے قائم و مقام ہوتی ہے اس کو قبول کرتا ہو۔ صادق آپ کی توجہ پھر کہاں گئی؟ ہاں بھائی توجہ میرے ساتھ ہو، میں لیٹا ہوا ہوں نا، پھر بھی کوشش کرتا ہوں سب کو مد نظر رکھوں، ٹھیک ہے۔ کچھ عرب ہیں وہ الف لام کی جگہ پر ام کو استعمال کرتے ہیں۔ کس کو استعمال کرتے ہیں؟ ام، یعنی وہ کلمہ ال کو قبول کرتا ہو یا ام کو قبول کرتا ہو تو بھی یہ علامت ہے کہ وہ اسم ہے، فعل بھی نہیں ہے، حرف بھی نہیں ہے۔ فی لغت تیّن، اچھا یہ ام کس کی لغت میں؟ سب عربوں کی لغت میں نہیں، تئی قبیلہ ہے اس کی لغت میں ہے۔
وسیاتی اور ان قریب آئے گا. کیا آئے گا؟ ان الموصولۃ تدخل علی المضارع. بھائی موصولہ کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. موصولہ تو فعل مضارع پر بھی داخل ہوتی ہے. تعریف کی بات کرتے ہیں. وہ مسند، ٹھیک ہے. ہاں وہ تو میں نے ترجمہ کر دیا نا، اب عربی پڑھنا ضروری ہے. وہ مسند، اور اسم کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ مسند واقع ہو. مسند سے مراد کیا ہے؟ مسند بہ یا الیہ؟ بھائی مسند بہ تو فعل بھی واقع ہوتا ہے چاچا، مسند الیہ واقع ہو. ٹھیک ہے. اے الاسناد الیہ اے بکل من هذه الامور. بھائی یہ جتنی ہم نے باتیں بتائیں، کون سی؟ جر، تنوین، ان کے ذریعے للاسم تمییز، اسم کو تمییز اور جدائی حاصل ہوتی ہے. اے انفصال، یعنی جدائی حاصل ہوتی ہے. ان قسیمئی ہے، اپنے دونوں قسیم سے، یعنی فعل سے اور حرف سے حاصل ہو جاتی. کیوں؟ لاختصاص ہا، اس لیے کہ یہ نشانیاں مخصوص ہیں اسم کے ساتھ. فلا تدخلوا، یہ نشانیاں علی غیر الاسم، پر یہ نشانیاں غیر اسم پر جو کیا ہے وہ داخل نہیں ہوتی ہیں. فقولہ بالجر، اب ترکیب آپ کو سکھاتے ہیں. بیٹا بالجر میں کیا ہوا سجاد، تھک گئے؟ ابھی درس تو 26 منٹ ہوا ہے. بالجر میں با جار ہے اور جر کیا ہے؟ مجرور. اور عربی قانون کے مطابق جار اور مجرور کا تعلق ہونا چاہیے کسی فعل کے ساتھ یا شبہ فعل کے ساتھ. بالجر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کہتے ہیں حصل کے ساتھ تعلق ہے، جو حصل ابھی آیا ہے. متعلق بحصل، بالجر کا تعلق حصل کے ساتھ ہے. وللاسم، اور پھر للاسم بھی اوپر آیا تھا، لام جار اسم مجرور. فرماتے متعلق بتمییز، اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ تمیز. آپ کہیں گے تھے تمیز فعل تو نہیں ہے. بھائی فعل نہیں ہے، لیکن ایک لحاظ سے وہ شبہ فعل ہے. مثال ما دخلہ ذالک. بھائی میرے مثال کے ذریعے دماغ کھلتا ہے. اب ہمیں کوئی مثال دیں جہاں جر بھی ہو، الف لام یہ ہو. کہتے ہیں مثال ما، مثال ان اسما کی، یرحمک اللہ. دخلہ ہو کی ضمیر جائے گی ما کی طرف، ٹھیک ہے. پھر دخل کا فاعل ذالک، جس اسم پر داخل ہوئی ہیں ذالک، یہ نشانیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا اسم پر کیا داخل ہو گئی؟ با، ٹھیک ہے. یہ جر کی مثال ہے. پھر اللہ مضاف الیہ واقع ہوا ہے، گویا کہ یہ بھی جر. پھر الرحمن پہ الف لام داخل ہوا، الرحیم پہ بھی الف لام داخل ہوا. زیدن پہ تنوین داخل ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن یہ تنوین تمکن ہے، تنکیر نہیں ہے. صحن میں جو ہے کیا ہے؟ یہ تنوین تنکیر ہے. صحن کا مطلب یہ ایک قسم کا سکوت کرو، ایک قسم کی خاموشی اختیار کرو. خاص خاموشی پہ دلالت نہیں کرتی ہے. بے معنی طلب سکوت ما، اس کا مطلب ہے کسی قسم کا سکوت حاصل کرو. مسلمات میں تنوین مقابلہ ہے، ہین اذن میں تنوین عوض ہے. کلن و جوارن، بیٹا کل میں بھی جو کیا ہے تنوین عوض ہے، جوارن میں بھی تنوین عوض ہے، ٹھیک ہے. ہین اذن میں جو تنوین ہے وہ پورے جملے کے عوض میں آئی ہے. کل میں جو ہے کیا ہے وہ ایک لفظ کے عوض میں ہے، کل کا مضاف الیہ تقدیم ہے. اور جوارن میں جو تنوین ہے یہ ایک حرف کے عوض میں ہے. جوارن اصل میں کیا تھا؟ جواریون، یا کے عوض میں تنوین آ گئی ہے. وہ یا زیدو یہ ندا کی مثال ہے. وہ رجلو یہ الف لام تعریف کی مثال ہے. وہ ام سفر یہ ام کی مثال ہے. وہ انا قمتو یہاں پر انا مسند الیہ واقع ہوا ہے، اس کی مثال ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ.